अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पर आपको खुश आमदीद। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात के नावल नरम चारा आखिरी हिस्सा। एक रोज़ शौकत तांगेवाले के पास दो अजनबी आए। इस वक्त वो बस के अड्डे पर वाक़ एक टी स्टॉल पर बैठा चाय पी रहा था। इत्तफाक से रहमत अली भी इसके साथ था। उस वक्त दोनों अजनबी नौजवान और साहिब हैसियत नजर आ रहे थे। तुम में से तांगे वाला कौन है? उनमें से एक ने पूछा। बंदा हाजिर है जनाब, चाय शाय पिलाएं आपको? हम लोग चाय नहीं पीते। इसके लहजे में एक अजीब सा रोब दबदबा था। क्या नाम है तुम्हारा? बंदे को शौकत कहते हैं। बरखुरदार शौकत, हमें दो जनानियों की तलाश है। एक बूढ़ी औरत है और दूसरी इसकी बेटी। बेटी की उम्र यही को 19-20 साल के लगभग। बड़ी खूबसूरत लड़की है। हो सकता है तुमने कभी उन दोनों को अपने तांगे में बिठाया हो। शौकत का ख्याल सकीना बीबी और इसकी बेटी की तरफ गया, ताहम इसने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। बोला, जनाब मैं रोज़ाना कई सवारियाँ उठाता हूँ, उनमें जनानियाँ भी होती हैं और मर्द भी। पता नहीं आप किन सवारियों को पूछ रहे हैं। ये कब की बात है? ये सवारियाँ कब इधर आई थी? यही कोई 7-8 महीने पुरानी बात है, अजनबी ने कहा। मेरा मतलब है उन जनानियों को गुम हुए तकरीबन 7-8 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। जो शख्स हमें उनका पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। हमारा क्याम नूरानी होटल में होगा। ऐसी सवारियाँ याद आए तो हमारे पास आ जाना। वैसे हम होटल के मालिक के पास अपना पता भी छोड़ के जाएंगे। रहमत अली बड़े गौर से सारी बातचीत सुन रहा था। इसने पूछा, मसला क्या है? क्या ये औरतें कोई वारदात करके भागी हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही मसला है, अजनबी ने कहा। फिर इसने बड़ी तफसील से दोनों औरतों को हुलिया बताया और अपनी साथी के साथ रुखसत हो गया। शौकत उलझन ज़दा सा हो गया। औरतों का जो हुलिया इस अजनबी ने बताया वो सकीना बीबी और इसकी बेटी सुल्ताना पर पूरा उतरता था। इसने रहमत अली से इस मामले में कोई बात नहीं की और शाम को खैरदीन की दुकान पर पहुंच गया। तय खैरदीन, एक बड़ी परेशानी की बात है। हमारी बस्ती में 2 अजनबी औरतें आई हुई हैं। उन्हें 2 औरतों की तलाश है। उन्होंने औरतों का जो हुलिया बताया वो फुफो सकीना और इसकी बेटी पर पूरा उतरता है। खैरदीन ने घबरा कर कहा, तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ चाचे, शौकत ने कहा। वैसे ये मामला है क्या? वो लोग कह रहे थे कि ये औरतें कोई वारदात करके भागी हैं। खैरदीन ने शौकत को सारी बात बताई और उससे तायद की कि वह सकीना और इसकी बेटी के बारे में किसी को कुछ ना बताए। रात के खाने के बाद खैरदीन ने अलहदगी में सकीना को बताया कि चौरी ढबनवाज के आदमी उन्हें तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। यह सुनते ही सकीना का चेहरा खौफ के बाइस पीला पड़ गया। इतना अरसा गुजरने के बाद वो ये सोचकर मुतमिन हो गई थी कि रब नवाज ने इनका ख्याल दिल से निकाल दिया है। खैरदीन, मेरा ख्याल है कि हमें सुल्ताना की शादी फौरी कर देनी चाहिए। कम से कम इसे एक सहारा तो मिल जाएगा। ये तो तुम ठीक कहती हो। मैंने रहमत अली से इशारतन बात की थी, लेकिन शायद वो मेरी बात समझ नहीं पाया। किसी वक्त तुम बात करके देखो उस लड़के से। लड़का शरीफ मालूम होता है। खैरदीन ने कहा कि वो मौका देख कर बात करेगा। लिसने के इसे मौका तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आई। चंद रोज के बाद रहमत अली ने खुद ही शादी का जिक्र छेड़ दिया। खैरदीन तो तैयार बैठा था। इसने रहमत अली से कहा वो किसी रोज अपने बड़ों को लेकर आए ताकि बात पकी जाए। रहमत अली ने तअम्मुल करते हुए कहा, चाचा बड़ों को बीच में डालने से बात नहीं बनेगी। बड़ी खाला की लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं बड़े, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं। खैरदीन इसे सकीना के पास ले गया और इसे रहमत अली की मजबूरी से आगाह किया। रहमत अली ने कहा, चाची मुझे तो ना जहेज का लालच है और ना ही किसी और चीज़ का। मैं चाहता हूँ कि शादी खामोशी और सादगी से हो जाए। आप यहीं पर 4 आदमी बुला लें और निकाह पढ़ा दें। फिलहाल मैं अपने घर वालों को इस शादी के बारे में नहीं बताना चाहता। बाद में उन्हें मैं राज़ी कर लूँगा। सकीना खुद भी यही चाहती थी। इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा, इसे डर था कि कहीं चौधरियों को शादी का इल्म ना हो जाए। यह शर्त खैरदीन को भी मंजूर थी। इस तरह इसके पैसे बच जाने थे। सो उन्होंने शादी खामोशी और सादगी से सुल्ताना की कर दी। शादी के चंद हफ्ते के बाद रहमत अली ने सुल्ताना से कहा कि सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। वो इसे अपने रिश्तेदारों से मिलवाना चाहता था। सुल्ताना को इसकी नीयत का कुछ इल्म नहीं था। वो तैयार हो गई। सकीना बीबी ने दोनों को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। इसने इलादगी में सुल्ताना को तायद की कि वो मौका देखकर रहमत अली को चौधरी रबनवाज के बारे में सब कुछ बता दे, ताकि वो भी मुहतात रहे।
سفر شام کے وقت شروع ہوا تھا، کچھ سفر بس کے ذریعے کیا اور کچھ تانگے کے ذریعے۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ سلطانہ نے محسوس کیا کہ تانگا جس گاؤں میں داخل ہوا تھا اس کی گلیاں کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ سعید پور تھا۔ یہ تو سعید پور ہے، اس نے رحمت علی سے کہا۔ یہاں آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ یہاں میں نے ایک مکان خریدا ہے، بہت سستا مل گیا تھا۔ تم سعید پور کو کیسے جانتی ہو؟ سلطانہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، یہ بہت لمبی بات ہے، آرام سے بیٹھ کر سناؤں گی کبھی۔ جب تانگا رکا تو سلطانہ کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ جس گھر کے سامنے تانگا رکا وہ اسی کا آبائی مکان تھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رحمت نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولا اور سلطانہ کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی سلطانہ کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رحمت علی نے کس سے وہ مکان خریدا تھا اور کیوں خریدا تھا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رحمت علی نے پوچھا۔ کیا یہ مکان پسند نہیں؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا مکان ہے، یہ سب سامان ہمارا ہے۔ ہم نے چوری رب نواز کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے چلے۔ واپس لے چلے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ تمہارا اپنا گھر ہے تو تمہیں یہاں کر خوش ہونا چاہیے۔ سلطانہ نے رحمت علی کے سامنے روتے ہوئے اور اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے واپس چھوڑ آئے۔ چوری ہمارا دشمن ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ رحمت علی اچانک سخت لہجے میں بولا، زیادہ شور مت مچاؤ۔ تم نے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ مکان کی ملکیت کا دعویٰ کر کے تم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ مکان چودھری سے ہی خریدا ہے۔ اب یہ مسئلہ تمہاری موجودگی میں ہی حل ہوگا۔ نہیں نہیں، مکان آپ بے شک رکھ لیں، سلطانہ نے کہا۔ ہمیں مکان نہیں چاہیے، مکان تو ہم بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو گیا بھائی، رحمت علی نے کہا۔ اگر یہ تمہارا مکان ہے تو چودھری سے فروخت نہیں کر سکتا، میں صبح اس سے بات کروں گا۔ اس کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ کا رنگ اڑ گیا۔ رحمت علی نے دروازہ کھولا اور بولا، اے چودھری صاحب، آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا میرے گھر میں۔ تو اس نے پورا دروازہ کھول دیا۔ رب نواز دو آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ سلطانہ جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم آ گئے ہو، ہم نے سوچا ذرا ملاقات ہی کر لیں۔ چودھری نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، بھائی وہ برجائی، اسے تو ملاقات کرواؤ۔ سلطانہ دوسرے کمرے میں یہ بات سنی تو چھپنے کے لیے کونا تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رحمت علی کمرے میں داخل ہوا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ادھر، چودھری صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں چودھری سے نہیں ملوں گی، ان سے کہہ دو میں پردہ کرتی ہوں۔ پردہ؟ اور ہم سے؟ رب نواز نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، پھر بظاہر چونکتے ہوئے کہا، رحمت علی، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو سلطانہ ہے، میری منگیتر۔ تم نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ آپ کی منگیتر چودھری صاحب؟ رحمت علی نے بظاہر حیرانی سے کہا، مجھے تو کسی نے یہ بات نہیں بتائی۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں سلطانہ؟ چودھری آگے بڑھا، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے مرحوم باپ نے مجھے زبان دی تھی، کہتے ہیں مرنے والے کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطانہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تیری ماں کہاں ہے؟ وہ سکینہ بی بی، اسے یہ بات ضرور معلوم ہوگی۔ رحمت علی، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، رب نواز نے گونجدار آواز میں کہا۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والے زندہ نہیں بچا کرتے۔ غلطی ہوگی چودھری صاحب۔ رحمت علی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سلطانہ کو اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آیا۔ آپ حکم کرے تو میں اس کو اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ کون سن کر سلطانہ شستہ رہ گئی۔ کوئی مرد اتنی جلدی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ سب کچھ پہلے سوچ کے آئے تھے اور یہ ایک ڈرامہ تھا۔ رحمت علی نے ایک کے ساتھ کیا دھوکہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی عزت ہوں، اور عزت کی خاطر تو لوگ جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص جانتے بوجھتے آگ میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ تم ان کے منگیتر ہو، اس لحاظ سے تو اصل میں تم ان کی عزت ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری کسی سے منگنی ہوئی تھی۔ اگر کوئی منگنی ہوئی تھی تو وہ ٹوٹ گئی ہوگی۔ اصل چیز شادی ہے۔ اس وقت میں آپ کی بیوی ہوں۔ اور اسرائیل دین، رب نواز نے ساتھی کو آواز دی، اور فقیر محمد، جاؤ ادھر سے مولوی ثناء اللہ کو بلا کے لاؤ۔ یہ رحمت علی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، یہ کام کسی معتبر گواہ کے سامنے ہونا چاہیے۔
سراج دین مولوی ثناء اللہ کو بلانے چلا گیا۔ رحمت علی نے اس کے سامنے پھر سلطانہ کو 3 طلاقیں دی اور سب کی منتیں کرتی رہی وہ، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ مولوی فقیر محمد ثناء اللہ، رب نواز اور رحمت۔ مولوی ثناء اللہ طلاق کی توسیع پر کرنے لگا۔ رحمت علی نے باہر جا کر رب نواز کے ساتھ کچھ باتیں کی اور باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ مکان میں رب نواز اور اس کے 2 ساتھی رہ گئے۔ سلطانہ، اب تم آرام سے اپنے گھر میں رہو، 1-2 روز میں تمہاری ماں بھی یہاں آ جائے گی، میں تمہاری ماں کو بھی یہاں بلا لوں گا، اس کے بعد رشتے کی بات ہوگی۔ یہ سراج دین اور فقیر محمد ادھر بیٹھک میں سو جائیں گے، دونوں بہت شریف آدمی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو بتا دینا۔ وہ جاتے جاتے دروازے میں رکا۔ اب تک جو غلطی تم سے ہوئی ہے انہیں میں نے معاف کر دیا، لیکن اب کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں سلطانہ کے ذہن میں 2 خیال ہے، اول اسے خودکشی کر لینی چاہیے اور دوسری فرار کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی نگرانی کرنے والوں نے سونے سے قبل اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں، البتہ بیٹھک کی طرف کھلنے والا دروازہ بند نہیں تھا۔ سلطانہ ساری رات فرار کے طریقوں پر غور کرتی رہی، خود کو ہمت دلاتی رہی۔ صبح کے 4-4:30 بجے اس نے بیٹھک میں جھانکا، دونوں بدماش دری پر پڑے سو رہے تھے، ایک کے تکیے کے نیچے پستول کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے پستول پر قبضہ کر کے دونوں بدماشوں کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن یہ خیال فقط سوچنے تک محدود رہا۔ وہ نہ تو پستول چلانا جانتی تھی اور نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی۔ بیٹھک کے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے پر صرف کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا نہیں تھا۔ سلطانہ نے چند ضروری چیزیں گٹھری میں باندھی اور ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ چند قدموں کا وہ فاصلہ اسے میلوں لمبا معلوم ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر نکل کے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ تھانے پہنچ گئی۔ وہاں رات کی ڈیوٹی دینے والا ایک حوالدار بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سلطانہ نے رو رو کر اپنی ساری کہانی اور مدد کی درخواست کی، لیکن وہ معمولی حوالدار ایک جاگیردار کے بیٹے کے خلاف کارروائی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بی بی، تمہارے پاس اپنی کہانی کا کوئی ثبوت بھی ہے یا ایسے ہی شکایت کرنے آ گئی ہو؟ کیا یہ کافی ثبوت نہیں کہ ہمارے مکان پر جاگیردار نے قبضہ کر رکھا ہے؟ میں نے سنا ہے تمہارے باپ نے اپنا مکان چوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ باقی رہی شادی اور طلاق کی بات، تو یہ کوئی جرم نہیں، ہم کسی آدمی کو صرف اس بات پر گرفتار نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ باقی تم چوری رب نواز پر جو الزامات اور قتل وغیرہ کے لگا رہے ہو، اس کا کوئی پکا ثبوت ہونا چاہیے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی نا؟ سلطانہ سمجھ گئی کہ پولیس اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں آپ زیادتی کس کو سمجھتے ہیں؟ رب نواز نے میرے خالص بھائی کو قتل کروایا، میرے باپ کو قتل کرایا، ہمیں بے گھر کر دیا، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا، میرے شوہر سے ساز باز کر کے مجھے طلاق دلوائی، مجھے میرے گھر میں قید کر دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی؟ بی بی کنون زبانی باتوں کو نہیں مانتا۔ تم ادھر ہی بیٹھو، ذرا دن چڑھنے جائے تو میں چوری رب نواز کو بلا کر اس سے ساری بات پوچھتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سلطانہ گھبرا گئی۔ حوالدار تو ویسے ہی اس بات کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا، رب نواز کے سامنے کیا مانتا ہے؟ اسے احساس ہوا کہ تھانے آ کر اس نے غلطی کی تھی، اگر وہ صبح تک وہاں ٹھہری تو حوالدار اسے دوبارہ رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر وہ تھانے سے نکل پڑی اور شہر جانے والی سڑک پر جا پہنچی۔ اس نے 3 گھنٹوں تک پیدل سفر کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی، ہر قدم پر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچی تو ایک فیکٹری ورکر جو سائیکل پر ادھر سے گزر رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر رک گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ سلطانہ دیکھا کہ وہ 1.5 عمر کا ایک ہمدرد شخص تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک مصیبت زدہ ہے اور بے سہارا لڑکی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ شخص جس کا نام اختر حسین تھا اسے اپنے گھر لے گیا۔ ان دونوں ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ میکے گئی ہوئی تھی، وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ سلطانہ نے مختصر الفاظ میں اسے اپنا احوال سنایا۔ تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، اختر حسین نے کہا، اور باورچی خانے میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، تم ناشتہ کر لو پھر آرام کرو، اس وقت میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، شام کو تمہارے ساتھ تفصیلی بات ہوگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا تم میری بھانجی ہو۔ اس ہمدرد انسان کی باتوں سے سلطانہ نے بڑی اطمینان محسوس کیا۔ اختر حسین کا مکان بستی کے نواح میں واقع تھا، اس میں 4 کمرے تھے اور کشادہ تھا، صحن میں سبزیاں لگی ہوئی تھی۔ سلطانہ نے گزشتہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، ذرا سکون ملا تو اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ کیا اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔
5 دن خریے سے گزر گئے۔ چھٹے دن رب نواز کے ٹھکانے پر آن پہنچا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، ان میں ایک رحمت علی اور دوسرا فقیر محمد۔ رب نواز پر غصے کی وجہ سے جنون سوار تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر سلطانہ کے ساتھ جو سلوک کیا، تہذیب اس کے ذکر کی اجازت نہیں دیتا یہاں مجھے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال سما گیا کہ سلطانہ اختر حسین کے ساتھ گناہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس خیال کا سبب اختر حسین کے پڑوسیوں کے شک و شبہات تھے۔ بعض پستہ ذہن لوگ عورت اور مرد کو تنہا دیکھ کر فوری بہتان تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اختر حسین کے بعض پڑوسیوں نے بھی یہی کیا۔ رب نواز بار بار یہ کہتا، جو ہمیں ٹکراتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے سامنے بڑی اونچی باتیں کرتی تھی، یہاں ایک مزدور کے ساتھ گناہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ فکر نہیں کر، اگر تجھے چکلے میں نہ بٹھا دیا تو میرا نام چودھری رب نواز نہیں۔ یہ ایک شریف لڑکی کو شادی سے انکار کی سزا دی جا رہی تھی۔ شام کو جب اختر حسین گھر پہنچا تو اجنبی لوگوں کو اور ان کے تیور کو دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے رب نواز سے پوچھا کہ وہ کس کی اجازت سے اس کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ رب نواز نے جواب میں اسے گالی دی، اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اختر حسین مضبوط اور جیدار آدمی تھا، اس نے بھی رب نواز کے منہ پر جوابی تھپڑ رسید کیا اور گالی دی۔ رب نواز نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور اس پر چڑھ دوڑے۔ اختر حسین پیچھے ہٹنے والے بندہ نہیں تھا، وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطانہ نے اپنی گٹھڑی بغل میں دبائی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اسے خودکشی کر لینی چاہیے، سو اس نے حفیظ خان کی بس کے سامنے چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی، اس لیے وہ بچ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات آپ شروع میں سن چکے ہیں۔ زیادہ تر واقعات زبیدہ بیگم نے سناتے تھے۔ سلطانہ سارا وقت سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس نے کہیں کہیں زبیدہ بیگم کی مدد کی تھی۔ سلطانہ بی بی، میں نے سارے واقعات سن لیے ہیں اور ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ مجھے اختر حسین کا اور اپنی ماں کا پتہ دو، میں تمہاری ماں کو یہاں لانے کے لیے کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ اس سارے پتے زبانی یاد نہیں تھے۔ میں نے مطلوبہ جگہ کا محلے وہ کو سمجھا اور تھانے پہنچ کر فی الفور چاروں طرف آدمی دوڑا دیے۔ 2 سادہ لباس آدمی صدپور کے مولوی ثناء اللہ کے پاس بھیج دیے۔ رب نواز کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ جن آدمیوں کو میں نے اختر حسین کے گھر بھیجا تھا، ان میں سے ایک آدمی نصف گھنٹے کے بعد ہانپتا ہوا تھانے پہنچا اور بتایا کہ اختر حسین کے گھر سے اس کی لاش ملی ہے، جو ایک بوری میں بند کونے میں پڑی تھی اور وہ 2 دن پرانی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایسائی کو ساری بات سمجھا کر ضابطے کی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ اختر حسین رب نواز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اگلے روز 10-11 بجے تک میں بھی واپس آ گیا۔ یہ لوگ سکینہ بی بی، مولوی ثناء اللہ اور رحمت علی کو ساتھ لائے تھے۔ سکینہ بی بی کو میں نے فوری نرس زبیدہ کے گھر بھیج دیا اور رحمت علی کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مولوی ثناء اللہ بھی تھانے میں موجود ہے۔ اسے میں نے یہ کہہ کر تھانے بلوایا تھا کہ سلطانہ کا سراغ مل گیا ہے، اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے مولوی ثناء اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مولوی صاحب، چند روز پہلے آپ نے سعید پور میں ایک طلاق کی تصدیق کی تھی۔ شوہر کا نام رحمت علی اور بیوی کا نام سلطانہ تھا، کیا یہ طلاق شرعی انداز میں دی گئی تھی؟ مولوی صاحب نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا۔ غالباً وہ طلاق کے پس منظر سے آگاہ تھا اور اس الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا جواب رب نواز کے خلاف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، طلاق تو شرعی انداز میں ہوئی تھی۔ بات کیا ہے؟ میں نے چلاکی سے کہا، اس لڑکی کے بارے میں 3 آدمی گواہی دے چکے ہیں، ان میں چوری رب نواز، سراج الدین اور فقیر محمد شامل ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے بھی تصدیق کروا لی جائے۔ یہ سن کر وہ قدر مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے اس تحریری بیان لے لیا اور اس سے چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچا، یہاں رحمت علی میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بالکل سامنے جا ٹھہرا۔ اس نے 2-3 دفعہ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اس تذبذب میں تھا کہ نہ جانے سلطانہ نے کیا بیان دیا، اور یہ بات وہ میرے تاثر سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جناب، آپ تو جانتے ہوں گے کہ بیوی کے بغیر گھر کا سارا حساب کتاب چوپڑ ہو جاتا ہے۔ سلطانہ ویسے بڑی اچھی بیوی ہے، بڑے سلیقے والی ہے، لیکن طبیعت کی ذرا تیز ہے، کچھ تھوڑی سی وہ بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں ذہنی مریضہ، بعض اوقات عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس کو وہم کی بیماری ہے۔ وہم کی؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، پھر گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پوری طاقت سے اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اپنے پاؤں کے ٹھوکروں سے اس سے پوچھا، اس اپنے باپ سے کتنے پیسے لیے ہیں تو نے؟ اشتان رب نواز سے؟
تھپڑ کھاتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ گھبرا کر بولا، جناب جناب میں شریف آدمی ہوں، آپ کو کس نے غلط بتایا ہے؟ میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ میں نے 2-4 ٹھڈے اور 2-4 تھپڑ اور رسید کر دیے، اور ساتھ ہی ایک سپاہی کو ڈنڈا لانے کے لیے کہہ دیا۔ کمینے ذلیل، میں بک بک نہیں سنوں گا۔ مولوی ثناء اللہ اس وقت تھانے میں موجود ہے اور تحریری بیان دے چکا ہے۔ کیا تم نے سلطانہ کو طلاق نہیں دی تھی؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا تو میں نے اس کی پسلیوں میں گھونسا رسید کیا۔ اتنی شدت کا گھونسا اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا تھا۔ مجھے فوری جواب چاہیے۔ مجھے چوری رب نواز نے مجبور کر دیا تھا۔ تم اس کے کتے کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سعید پور میں تمہارا کون ہے؟ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور ان میں سے خون بہنے لگا۔ کوئی نہیں جناب، اب سعید پور میں میرا کوئی نہیں۔ پانی کا ایک گلاس منگوا دیں۔ مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اتنی مار برداشت نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا۔ تمہاری موت پھانسی کے پھندر پائے گی بچو، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، جب تم سلطانہ کو طلاق دے چکے تو پھر اس کو تلاش کیوں کرتے پھر رہے تھے؟ وہ چوری صاحب کا حکم تھا۔ کتنے پیسے لیے ہیں تم نے چودھری سے؟ اس نے میرا ہاتھ اٹھتا دیکھا تو جلدی سے بولا، 3000 کا بولا تھا، مگر ابھی تک صرف 2000 دیے ہیں۔ میں نے ایک رسی منگوا لی اور کہا، میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں، الٹا لٹک کر سناؤ گے یا سیدھے کھڑے ہو کر؟ اس نے ہاتھ جوڑے اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ جب سکینہ بی بی نے اس سے اپنی بیٹی کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے ٹال دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب رب نواز کے آدمی نے شوکت تانگے والے سے سکینہ بی بی اور سلطانہ کے بارے میں پوچھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ اس میں انعام کا لالچ بھی تھا۔ سلطانہ خوبصورت تھی، یتیم تھی اور بے سہارا تھی۔ رحمت علی نے سوچا کہ وہ سلطانہ سے شادی کر کے کچھ عرصہ ایسے اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد رقم لے کر رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ سلطانہ کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کا اس کو ڈر ہو۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تو وہ یہی جواب دیتا کہ چوری رب نواز اس کے سینے پر پستول رکھ کر اسے مجھ سے لے گیا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے سلطانہ کو طلاق دینی پڑی۔ جب وہ بیان دے چکا تو میں نے مولوی ثناء اللہ کو اندر بلایا، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہی وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ ہے تو یہی، مولوی صاحب نے جواب دیا، پر اس کو ہوا کیا ہے؟ میں نے غصیلی نظروں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، مولوی صاحب یہی حال ابھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ والا ہونے کے دعویٰ دار ہیں نا؟ اگر سلطانہ کی جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اتنی خاموشی سے اس کی طلاق کا فیصلہ سن کر چلے جاتے؟ آپ نے اس سور سے یہ کیوں نہیں پوچھا، اس کتے اور سور کے بچے سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ کیوں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتے، وہ تو بجا فرمایا آپ نے، لیکن چوری رب نواز نے مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے مولوی صاحب، آپ اللہ اور رسول کے احکام کو چھوڑ کر ظالم جگیداروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کمینے نے رب نواز کے ہاتھ اپنی بیوی فروخت کر دی تھی۔ اس سے وہ 2000 روپے وصول کر چکا ہے اور 1000 ابھی باقی ہے۔ کیا اسلام ہمارا یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ مولوی صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے لیے آگے بڑھ کر رحمت علی کو ایک ٹوڈا مارا۔ وہ بولا، کیوں ایک کافر، تجھے شرم نہیں آئی؟ پیسے وصول کرتے ہو اپنی بیوی کے؟ مولوی صاحب آپ کو شرم نہیں آئی تو مجھے کہاں سے آتی؟ کیا آپ نے چوری سے 100 روپیہ وصول نہیں کیا تھا؟ مولوی کسانے ہونے کی بجائے رحمت علی کو برا بلا کہنے لگا، اوے بے دینے، وہ تو چوری صاحب نے مجھے نذرانہ دیا تھا، طلاق تم نے اپنی بیوی کو دی اور تھانے دار صاحب کی باتیں ہمیں سننی پڑ رہی ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک طرف کیا اور رحمت علی سے کہا، تمہیں میں نے اختر حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ اختر حسین کے پڑوسیوں نے ہمیں بتایا کہ 2 روز قبل تم 2 گنڈوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے تھے اور اختر حسین کے مکان میں گھس گئے۔ یہ بات ڈکی چھپی نہیں کہ تم سلطانہ کو طلاق دینے کے باوجود اس کی پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اختر حسین ایک شریف النفس انسان تھا اور اس نے اسے پناہ دی تھی۔ میں نے اختر حسین کے پڑوسیوں کو تمہاری شناخت کے لیے یہاں بلایا ہے، وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رحمت علی کا رنگ سفید پڑ گیا، گڑ گڑا کر بولا، ملک صاحب میں سچ کہتا ہوں، اختر حسین کو میں نے نہیں، چوری رب نواز اور فقیر محمد نے قتل کیا ہے۔ میں تو ان کو آخر وقت تک روکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر چودھری نے چاقو نکالا، فقیر محمد نے اختر حسین کو قابو کیا اور رب نواز اس پر چاقوؤں کے وار کرتا چلا گیا۔ مولوی صاحب یہ سن کر پریشان ہو گئے اور جانے کی اجازت مانگی، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور 4 آدمی فقیر محمد کے پیچھے بھیج دیے۔ وہ لوگ 3 بجے تک واپس آ گئے۔ انہوں نے فقیر محمد کے گھر سے خون آلود کپڑا اور چاقو بھی برآمد کر لیا۔ فقیر محمد کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور خاصا پلا ہوا بندہ تھا۔ چند منٹ کے بعد رب نواز بھی تھانے پہنچ گیا۔
اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ میرے حکم پر حوالدار اس کے آدمیوں کو باہر ہی روک دیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ ان کے گھر کا کوئی بڑا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دراصل بات ہی ایسی تھی، وہ بڑوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ ملک صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا، آپ نے میری آدمی کو کس سلسلے میں بلایا؟ میں اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں رحمت علی چوری، مولوی ثناء اللہ اور فقیر محمد بیٹھے تھے۔ وہاں چند قوی الحبس سپاہی بھی موجود تھے۔ رب نواز نے جب رحمت علی اور مولوی ثناء اللہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی نظر آنے لگی۔ رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رب نواز، میرے ساتھ بات کر، میں نے تحملانہ لہجے میں کہا۔ ہم ملزموں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملزم؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ملزم کون ہے یہاں؟ مولوی صاحب، ذرا اس کو بتائیں کہ اس کے ساتھی نے اس پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ میں نے کہا، اور اس رات والے واقعہ بھی بیان کر دیں جس رات کو اس نے ایک بے بس لڑکی کو زبردستی طلاق دلوائی تھی اور اسے حسب بے جا میں رکھا تھا۔ ملک صاحب، آپ مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا اور قانون کا معاملہ ہے، آپ جانے اور یہ جائیں۔ مولوی صاحب، آپ تو جابر سلطان کے دربار میں کلمہ حق کہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور یہ دوسری بات یہ کہ آپ انانت جرم اور اخفائے جرم کی مرتب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی زیر حراست ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رب نواز نے کہا۔ میں ایک منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑا اور اس کی پسلیوں میں ایک زوردار گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کمپنی باغ نہیں ہے برخودار، تھانہ ہے۔ یہاں کوئی خوشی سے آتا ہے اور نہ ہی یہاں سے جاتا ہے۔ تم قتل کے الزام میں زیر حراست ہو۔ مولوی صاحب، میں نے آپ سے کچھ درخواست کی ہے، سچ بولنے سے نہ کترائیں ورنہ تجھے بھی لمبا کر کے لتریشن کروں گا۔ مولوی صاحب کو بولنا ہی پڑا۔ چوہدری صاحب، یہ رحمت علی کہتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ رحمت علی؟ رب نواز نے تلخی سے رحمت علی کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، رحمت علی نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں صرف تمہاری وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو نہ میں سلطانہ سے شادی کرتا، نہ اسے طلاق دیتا، اور نہ ہی اختر حسین کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہوتا۔ میں نے کہا، تھانے میں اس وقت اختر حسین کے نصف درجن پڑوسی گواہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ سب شریف اور معتبر لوگ ہیں۔ تم تینوں میں سے ایک آدمی ضرور پھانسی پر لٹکے گا۔ یہ جھوٹ ہے، رب نواز نے کہا۔ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ قتل اس نے کیا ہوگا جس کی بیوی گم ہوئی تھی، اور آپ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے رب نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، قتل اس نے کیا ہے جس کی ایک خریدی ہوئی عورت بھاگ گئی تھی، اور جو شخص اس عورت کی خاطر 2 آدمی پہلے بھی قتل کر چکا تھا۔ رب نواز، قدرت انسان کو اتنی ڈھیل نہیں دیتا۔ پھانسی کا بندہ تمہاری گردن کے بہت قریب ہے۔ ملک صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، رب نواز نے کہا، صرف 2 منٹ کے لیے۔ اگر تم مجھے رشوت پیش کرنا چاہتے ہو تو سب کے سامنے پیش کرو، میرا کسی سے پردہ نہیں۔ معمولی باغ کا بیٹا نہیں ہوں، اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ آپ اس غلطی سے پچھتائیں گے۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر کہا، برخودار، قاتلوں اور بردہ فروشوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے کبھی نہیں پچھتاتے۔ اس شخص نے اپنے نفس کی تحسین کے لیے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی مزاحمت نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں رعایت کرنے پر مادہ نہیں تو وہ کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، ہم چند منٹ کے لیے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، میں، رحمت علی، فقیر محمد اور مولوی صاحب، صرف چند منٹ کے لیے۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ چاروں کمرے کے کونے میں جا کر ٹھہرے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ میں دروازے کے قریب ٹھہر کر انتظار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کی باتوں میں تیزی آ جا رہی تھی۔ ایک آدھا جملہ میرے کانوں میں بھی پڑ گیا۔ رب نواز، فقیر محمد اور مولوی صاحب ایک طرف تھے اور رحمت علی ایک طرف۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ رحمت علی کو قربانی کا بکرا بننے کا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسے بچا لیں گے، لیکن رحمت علی قتل کا الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا۔ جب اس نے 2 ٹوک جواب دیا تو رب نواز نے دوسرا حربہ اختیار کیا۔ اس نے رحمت علی کو دھمکی دی کہ اگر وہ یوں نہیں مانے گا تو وہ دونوں یعنی رب نواز اور فقیر محمد اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ بات چیت میں آہستہ آہستہ گرمی آتی چلی گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ کسی سپاہی کی رائفل رکھی ہوئی تھی۔ رحمت علی اچانک انتہائی غصے میں آ گیا اور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے تیزی سے رائفل اٹھائی اور اس کا بٹ پوری قوت کے ساتھ رب نواز کے سر پر دے مارا۔ رب نواز کا سر پھٹ گیا درمیان سے، وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر گر گیا۔ وار مہلک ثابت ہوا۔ رب نواز نے ہسپتال پہنچنے سے ہی دم توڑ دیا۔
میں نے رحمت علی اور فقیر محمد کو قتل عمدہ کے الزام میں حوالات میں بند کر دیا۔ قدرت نے ہمارا کام آسان کر دیا اور سلطانہ کو انصاف دلا دیا۔ رب نواز مارا گیا۔ رحمت علی اور فقیر محمد اختر حسین کے قتل کے کیس میں عمر قید کے لیے بند ہو گئے۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ایک خوبصورت کمنٹ سے مجھے آگاہ لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔